دا गुलिस्तान ऑफ सादी. शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. अब जो शेख सादी थे, गुलिस्तान का मतलब मैंने बताया आपको कि बाग होता है, सादी का बाग. अब शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. जो शेख सादी हैं वो एक कहानी गो हैं या दास्तान को है, वो कहानी सुनाने वाले हैं, बहुत अजीम. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस. ऐसा नहीं है कि वो एक ही कौम से बात करते हैं, बल्कि उनके जो मज़ामीन हैं, उनका जो टेक्स्ट है, उनकी जो स्टोरीज हैं, वो तमाम कौमों के लिए हैं. एंड इज परपेचुअली मॉडर्न सेड एमर्सन. और ये एमर्सन कहता है कि वो जदीद ही रहे हैं, वो जदीद ही रहे हैं. इट मीन्स कि उनकी जो बातें हैं वो कभी भी पुरानी नहीं हुई. चाहे जैसा भी ज़माना है, जो भी ज़माना है, उनकी जो बातें हैं वो हर ज़माने के लिहाज से ही ठीक हैं. He thought of गुलिस्तान as one of the Bibles of the world. बेटे यहाँ पर जो ये है बाइबल, ये एक एक्सप्रेशन शो हुआ है. वैसे तो हम बाइबल को जानते हैं कि ये आसमानी किताब है क्रिश्चियंस की, लेकिन यहाँ पर ये वो बाइबल नहीं है, बल्कि क्या है कि जैसे कहा जाता है कि द अकाउंटिंग इज द बाइबल ऑफ द वर्ल्ड, कि जो अकाउंटिंग है वो बाइबल है किस चीज की? बाइबल ऑफ द बिजनेस. तो वो बिजनेस की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा बेसिक. तो जो गुलिस्तान है ये दुनिया की उन बेसिक अहम किताबों में से है जिनके बगैर जो लिटरेचर है वो मुकम्मल नहीं होता. Then for he found it in it the universality of moral law. बात को समझिएगा. कहते हैं कि इसके अंदर यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है. अब यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि जो तमाम दुनिया या कायनात के लिए सेम हो, जो जिसके अंदर सब कुछ पाया जाए. और मॉरल लॉ, बेटा मॉरल कहते हैं इक़्तिदार को, इखलाकी कदरों को. मॉरल लॉ क्या है? हाउ टू स्पीक, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव. तो कहते हैं कि उनके जो बातें हैं उसके अंदर तमाम दुनिया के लिए इखलाकी कदरें जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि एनीबॉडी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम. यहाँ तक बेटे किसी को कोई इशू है तो यू पीपल कैन आस्क मी नाउ. जी क्लास, आई विल सी योर. Anybody got any questions बच्चे? So no questions until now, so we will carry on. Okay, so it has universality of moral law. I hope you have understood that. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for people. बेटा जो गुलिस्तान है ये किताब का नाम है. गुलिस्तान को जब लतीनी ज़बान में इसका तर्जमा किया गया और लतीनी से फिर इंग्लिश में किया गया तो लोगों को ये बहुत पसंद आई. अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि अगर लतीनी और इंग्लिश में इसका तर्जमा किया गया है तो इसकी अपनी जुबान कौन सी थी? सो इट वाज रिटन इन पर्शियन. ये फारसी में लिखी गई थी. और ये फारस यानी फारस किसका इलाके का नाम है?
فارس ایران کا اولڈ نیم ہے. اب گیم بہت ایک وائرل تھی, اس کا نام تھا پرنس آف پرشیا, تو وہ فارس ایران کی ہی گیم تھی. اوکے کلاس, نیکسٹ ہے. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books. کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جو انگریزی تحقیق دان ہیں, اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, مصنف ہیں, وہ سادی کی حکایات کو اپنی بہت زیادہ شاندار جو کتابیں ہیں اس میں حوالے کے طور پر شامل کرتے رہے ہیں. اب پیرابل کیا ہوتی ہے؟ پیرابل کہتے ہیں حکایت کو. حکایت ایک ایسی کہانی ہوتی ہے, حکایت ایک ایسی کہانی ہوتی ہے بیٹے کہ جو سچ نہیں ہوتی, لیکن اس کو بنایا جاتا ہے ٹو میک اے پوائنٹ ویلڈ, ٹو میک یو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. یعنی کہ یہ ایک ایسی کہانی کہ جو آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہے, جو کہ سچ نہ ہو, اس کو ہم حکایت کہتے ہیں. سو سادی کی جو حکایتیں تھیں, وہ انگلش جو رائٹر تھے وہ اپنی بڑی بڑی جو شہرائے آفاق کتابیں تھیں اس میں ان کے حوالے دیا کرتے تھے تل, لیکن پھر بعد میں اس وقت تک دیتے رہے. اٹ واز ڈسکورڈ, جب تک کہ یہ ڈسکور ہوا, یہ پتا چلا, ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن. یعنی کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ انگلش کی مین ٹرانسلیشن جو ہے یہ آئی ہے لیٹن سے, اور لیٹن سے یہ پرشین سے, یعنی کہ فارسی کی کتاب کا پہلے کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے لاطینی زبان میں, اور پھر لاطینی سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ پرشین ہے, کسی مسلم نے لکھی ہے, تو دین انہوں نے پھر اس کی جو اس کے حوالے تھے وہ دینا بند کر دیے, اس کو کوٹ ہی کرنا بند کر دیا. ٹھیک ہے جی, نوٹ ہی نہیں کرتے تھے. ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گولستان ان کولینری ٹرمز. کہتے ہیں کہ جو ایڈون آرنلڈ ہے, اس نے کھانے پینے کچن جو ہے وہ اس کی ورڈنگ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے, بیان کیا ہے گلستان کو. کیسے؟ این انٹلیکچوئل پلف, پلف کہتے ہیں بیٹے پلاؤ کو. این آ لٹریری کری, بیٹا کری کہتے ہیں شوربے کو. آ کباب آف ورسٹائل جینیس, اور کباب کا آپ کو پتا ہے کباب کو کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ہم کہتے ہیں بڑے سمجھدار, یعنی کہ ذہانت آپ کہہ سکتے ہیں. این انٹلیکچوئل پلف, ایک یہ ذہانت کا پلاؤ ہے, ادبی کڑی ہے, اور ایک حکمت کا جو ہے یہ کباب ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے بتایا. اب دیکھیں اس نے کھانے پینے میں کیوں اس کو کہا ہے. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. تو کہتے ہیں کہ جو قاری ہے, جو ریڈر ہے, وہ اس کو اپنی سوچ کے لیے خوراک استعمال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جیسے جسم ہے, تو جسم کی خوراک کیا ہے, ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں, کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, کولڈ ڈرنک, پانی وغیرہ. اسی طرح جو روح ہے اس کی بھی تو کوئی خوراک ہے, جیسے ہم ذکر وغیرہ کرتے ہیں. اسی طرح بیٹے ایک دماغ ہے, ایک ذہن ہے. تو جو دماغ ہے وہ تو آکسیجن وغیرہ یوز کرتا ہے, کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہاں سے. جو ذہن ہے وہ کیا ہے, ذہن جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. There is a lot of difference between brain and mind. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا, ہم یہ تھوڑی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے برین تو نہیں کیا. So obviously there is a difference. اب سوچئے گا اس کے اوپر, کل بات کریں گے انشاءاللہ, اور یہ بڑی گہری بات ہے. So the first parable, پہلی حکایت بڑی انٹرسٹنگ ہے. It is one of my favorites.
Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک دفعہ ایک فارسی غلام اور ایک بادشاہ ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. وہ جو غلام تھا نا وہ کبھی سمندر میں گیا نہیں تھا. And never experienced any calamity. Calamity کہتے ہیں آفت مصیبت کو. اور اس نے کبھی کسی مصیبت کا بھی سامنا نہیں کیا تھا. سادہ سا تھا بالکل. After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. کچھ دیر بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرائی اور ہچکولے کھانا شروع ہو گئی, ہلنا شروع ہو گئی, ڈولنا شروع ہو گئی. It was very inconvenient for the passengers. جتنے مسافر تھے وہ سب جو تھے وہ پریشان ہو گئے. All remained quiet except the slave who in fear of being drowned began to carry and tremble. سب کے سب خاموش رہے ماں سوائے اس ایک غلام کے جو ڈر کے مارے یا ڈوبنے کے خوف سے رونا شروع ہو گیا اور کانپنا شروع ہو گیا. And created inconvenience for the others. اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ بے سکونی وہ اس کا عالم پیدا کر دیا. The others tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. جو دوسرے لوگ تھے کچھ نے رحم دلی سے, کچھ نے شفقت سے, کچھ نے اپنائیت سے اس کو جو ہے وہ پیسیفائی تسلی دینے کی, سکون دینے کی کوشش کی, خاموش کرانے کی کوشش کی. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. لیکن جب جو ہے یہ بے سکونی بے اطمینانی کی حالت بہت زیادہ دیر تک رہی تو پھر بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. اب آج کل کے دور میں تو خیر یہ اس طرح سے نہیں چلتا, لیکن پہلے بادشاہ جو تھا اس کا ناراض ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو کیونکہ جس سے بادشاہ ناراض ہوتا تھا اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے جدا کر دیا جاتا تھا. تو یہ اتنا زیادہ سیریس میٹر تھا. اس لائن کو ایزی نہ لیجیے گا. Then in that boat there happened to be a sergeant who said, with your permission may I question him. اور وہاں پر ایک سپاہی تھا جس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس کو خاموش کرواؤں. It will be a great favor, the king said. تو بادشاہ نے کہا بہت بڑی مہربانی ہوگی, اس کو چپ کروا دو. اب بادشاہ ایسے کبھی نہیں کہتے, لیکن چونکہ وہ ایک کنڈیشن ایسی تھی تو اس لیے. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water so that he could have experienced the true danger of life. تو سارجنٹ نے کہا کہ اس کو اٹھائیں, اس نے حکم دیا اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ اس کو خطرے کا صحیح جو ہے وہ اندازہ ہو سکے. Two persons threw him in the sea, and when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. دو لوگوں نے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا, اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا تو پھر اس کو واپس کشتی پر کھینچ لیا. And he clung the stern with both of his hands. اور پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کشتی کا کنارہ تھا اس کے ساتھ اس کو پکڑ کے تو وہ اوپر آ گیا. Then he sat down and remained quiet. اور پھر وہ ایک کونے میں آرام سے جا کے بیٹھ گیا اور خاموشی سے. This appeared strange to the king, who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, and he asked for it. اب یہ جو بات تھی بادشاہ کے لیے بڑی عجیب تھی, اور ویسے بھی کون تھا جو رہ سکتا تھا اس حکمت کو جانے بغیر. So this appeared strange to the king. So اس نے سارجنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا. The sergeant replied, before he had experienced the danger of being drowned, he knew not about the safety of the boat. کہتا ہے کہ ڈوبنے سے پہلے جب تک وہ ڈوبا نہیں تھا تو وہ کشتی کی حفاظت کو نظر انداز کر رہا تھا.
اس کو کشتی کی جو سیفٹی تھی اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتا تھا. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. تو بیٹے یہ سبق ہے اس میں کہ ایک انسان جو ہے وہ جو سیفٹی ہے جو حفاظت ہے اس کی قیمت کو کبھی نہیں جانتا جب تک کہ وہ کسی مصیبت سے ٹکرا نہیں جاتا، مصیبت کا مزہ چکھ نہیں لیتا. تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. بالکل ہم اپنے گھروں میں سکون سے کھا پی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے ایک روٹی ملتی ہے یا اس سے بھی کم. کچھ لوگ ہیں جو سیاچین میں برف کی پہاڑیوں میں حفاظت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو کمانے کے لیے اخبار بیچنا پڑتا ہے، کوڑا اٹھانا پڑتا ہے. سو وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر